बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हनी ट्रैप का वाक़या लाहौर में पेश आया है। एक बड़ा ताकतवर सरकारी अफसर उस वाक़े में खुद एक बरहना मुतनाज़े नंगी वीडियो अपने हाथ से रिकॉर्ड कर रहा था। ये खबर आ रही है, इस बारे में भी बात करेंगे, अहम तरीन खबर इनकी बात करेंगे। लेकिन पहले दोस्त हैं हमारे नौजवान जर्नलिस्ट शाकिर महमूद आवान, बड़े अच्छे रिपोर्टर और बड़े एक्टिव रिपोर्टर हैं। इन्होंने ये जो मामला हमने अलग न्यूज़ पर आपके सामने रखा भी था और बड़ा जल्दी रखा था, उस सिलसिले में एक पूरी थ्रेड लिखा है, सीरीज लिखी है ट्वीट्स की, और वो कहते हैं किस्त नंबर 1, पाकिस्तान टेलीविजन अजब करप्शन की गजब कहानी। न्यूज़ वन से खातून एंकर 2 लाख रुपए माहाना वसूल कर रही थीं। पाकिस्तान टेलीविजन में इंटरव्यू में 8 लाख बताया और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन में उन्हें 12 लाख रुपए फी महीना रख लिया गया है। यहाँ दास्तान ख़त्म नहीं होती, बल्कि मोहतरमा ने अपने स्टाफ, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह मजमूई तौर पर टोटल 25 लाख के पैकेज पर रखा गया है। हफ्ते में 3 रोज प्रोग्राम, जबकि बाकी दिनों में सोशल मीडिया पर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ गाली गलोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखते हैं सुरखरू होती हैं कि नहीं। फिर आगे इसमें लिखते हैं किस्त नंबर 2, पाकिस्तान टेलीविजन में बेनिश सलीम 12 लाख। बेनिश एंकर थी न्यूज़ वन में, इससे पहले इन्होंने न्यू न्यूज़ पर और दीगर चैनल्स पे भी काम किया है, गालिबन पब्लिक न्यूज़ पर भी बेनिश ने काम किया है। तो बेनिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बड़ी खुलकर तनकीद करती हैं। मैंने बेनिश ने दुनिया न्यूज़ में साथ काम कर रखा है कुछ वक्त के लिए, और मैंने जो न्यूज़ वन है वहाँ से ये तनख्वाह बेनिश की 2 लाख रुपए थी या नहीं थी, ये मालूम करने के लिए एक इंसाइडर से रब्ता किया। उन्होंने कहा मुश्किल बात है, और अगर हम ये मालूम भी करेंगे एचआर से तो किसी की तनख्वाह किसी को बताई नहीं जाती। लेकिन शाकिर आवान साहब का ये दावा है कि इनकी तनख्वाह वहाँ 2 लाख रुपए थी, इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। पाकिस्तान टेलीविजन में बेनिश सलीम 12 लाख रुपए ले रही हैं, ये सोशल मीडिया पर कई जगहों पर रिपोर्ट हुआ है। अच्छा, इसके अलावा नजम वली खान साहब हैं, ये ख्वाजा साद रफीक साहब के दिनों में नजम वली खान साहब DGPR की नौकरी भी कर रहे थे, रेलवे के महकमे में तर्जुमान की, शोबा ताल्लुकात आम्मा की। इसके अलावा कॉलम लिखते बेनिश सलीम, नजम वली खान साहब, ये दोनों इमरान खान साहब की जमात पर बहुत खुलकर तनकीद करने वालों में शामिल हैं। रिजवान रजी के बारे में बताया जा रहा है, ये 6 लाख रुपए पर रखे गए। हमने आपको बताया था रिजवान रजी साहब के हवाले से भी। रिजवान रजी साहब जो हैं, ये एक आध चैनल पे कहीं हेड भी रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने चैम्बर में तर्जुमान की नौकरी की है, चैम्बर का रेडियो है वहाँ पर काम किया है। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर काम किया। ये बड़ी मरीम नवाज शरीफ ने इनको गुड़ भिजवाया था, रजी दादा मैं आपको रायविंड का गुड़ भिजवाऊंगी। और ये अपनी जब वीडियोज़ में आते हैं तो बरहना खातून, जाए नमाज पे बरहना, ऐसी वैसी गंदी तरीन बातें करते। और अभी इनको कुछ दिन पहले FIA ने बुलाया हुआ भी था। तो ये जो साहब हैं ये रखे गए हैं मुबैना तौर पर 6 लाख पर। अब शाकिर लिखते हैं आगे, कम अज कम पिछले दोस्तों के बराबर 7.5 लाख ही दे देते रजी दादा। सोशल मीडिया पर हुकूमत के ओपनिंग बैट्समैन थे, उनके ज़्यादा पैसे बनते थे। ये इन्होंने रजी दादा पर चोट की है। इतने तो वो अपने सोशल मीडिया से ही कमा लेते होंगे, 6 लाख की ऑफर पर ठोकर मार देनी चाहिए थी। अच्छा, इमरान खान साहब की हुकूमत ने शायद अब लगता है गलती की थी। मैं पहले नहीं कहता गलती की थी, लेकिन जिस तरह से नून लीग ने अपनी मर्जी के लोग रखवाए हैं, 7.5 लाख पे 4 रख लिए, 10-12 लाख पे कुछ रख लिए, और मुसलसल बढ़ती का सिलसिला जारी है। और हमेशा ये नून लीग का तरीका होता है, अफसार आलम को चेयरमैन पेमरा बना दो, नजम सेठी को चेयरमैन PCB बना दो, फिर किसी को उठाओ चेयरमैन PHA बना दो, फिर उसके बाद किसी को उठाओ कोई और महकमा दे दो, सबको नौकरियों से नवाजो, रायविंड बुलाओ, मुलाकातें करो, और ये सब करने के बाद इन लोगों को फिर कहो कि बाकी जो है ना नौजवान जर्नलिस्ट, कम तजुर्बेकार जर्नलिस्ट, इन सीनियर्स के मुकाबले में उम्र में कम जर्नलिस्ट, वो यूथिया है, वो गाली देता है, वो ऐसे करता है। इमरान खान की हुकूमत ने ये काम नहीं किए। ये लोग कहते हैं जी इमरान खान की हुकूमत ने, जैसे मुझे खुद इमरान खान साहब से एक मुलाकात थी, उससे हम बाहर निकले, इस्लामाबाद में हम वज़ीर आज़म हाउस में थे, वहाँ से बाहर निकले तो मुझे खातून एंकर का फ़ोन आया। वो कह नहीं तुम लोगों को कितने पैसे मिल रहे हैं। मैं आपको पहले भी एक बार ये बात बता चुका हूँ। मैंने कहा हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे। मैंने कहा आप मुझे जानती हैं।
تو کہ نہیں تمہارا تو مجھے پتا ہے اور تمہارا تو زیادہ انٹریکشن ابھی نہیں ہوا ہے، لیکن یہ جو ہے نا پی ٹی آئی والے یہ بڑے پیسے دیتے ہیں، یہ صدیق جان کو بھی بڑے پیسے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا صدیق جان کو بڑے پیسے دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں صدیق جان کو جو ہے یہ، اچھا یہ بات کر رہا ہوں میں آپ سے 2018 کا اینڈ یا 19 کا آغاز تھا، ہاں صدیق جان کو یہ لوگ 3 لاکھ روپے مہینہ دیتے ہیں، اور یہ تو تب دے رہے تھے جب حکومت میں بھی نہیں آئے تھے، تم دیکھنا یہ تمہیں بھی دیں گے۔ میں نے کہا مجھے دیں گے، میں لوں گا نہیں، مجھے کیا لینا پیسوں سے ان کے، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ بات ہوئی ان سے اور میں ہنس کر چپ ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا میں نے کہیں سے چیک بھی کیا کہ صدیق جان کو کچھ پیسے مل رہے ہیں، کہیں سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ میں نے صدیق جان کو بتایا، وہ بھی ہنس کر چپ ہو گیا، اس نے کہا چھوڑیں، تو کہیں سے یہ پیسے نہیں مل رہے تھے، کیونکہ میں نے جو صاحب ان معاملات کو دیکھ رہے تھے ان سے بات کی، انہوں نے کہا یہ آپ کو، انہوں نے نام لے دیا، ان اینکر نے کہا ہوگا۔ میں نے کہا چھوڑ دیں کہ کن اینکر نے کہا تھا، مجھے تو آپ اس سوال کا جواب دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بات درست نہیں ہے، ایسے کوئی پیسے نہیں دیے جا رہے۔ لیکن بہرحال بڑی تعداد میں نوکریاں پہلے بھی میاں صاحب کی حکومت میں، نون لیگ کی حکومت میں بانٹی جاتی تھی، اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے، 16 مہینے میں جاری تھا، اب ایک بار پھر جاری ہے۔ تو یہ لوگ مجھے نا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، تو یہ ان لوگوں پہ لگائے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو سلسلہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور بڑے ٹکا کے لوگوں کو مواقع دیے جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت روزگار کے مواقع پیدا کر رہی ہے، تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ شاکر اعوان صاحب نے اس بارے میں اپڈیٹ کیا۔ اب اس کے بعد یہ جو لاہور میں ہنی ٹریپ کا واقعہ ہے، سرکاری افسر کا کارنامہ، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ لاہور میں ایک خاتون کا فون آیا ایک صاحب کو، یہ ہیں ایک عدد بزنس مین، ایک کاروباری شخصیت کو نشانہ بنایا گیا، اور ڈیپٹی اٹارنی جنرل اس کہانی میں ملوث تھے۔ یہ ایکسپریس نیوز نے پورا رپورٹ کیا۔ شہری ہیں سہیل محمود، ان کی مدعیت میں مقدمہ درج کروایا گیا۔ تو مقدمہ درج کرواتے ہوئے سہیل محمود لکھواتے کیا ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کاروباری لین دین پر ڈاکٹر ماہم نام کی ایک خاتون نے 20 اگست کو گلبرگ کے ہوٹل میں بلایا۔ وہ کہتے ہیں میں جب وہاں پہنچا، عروج نامی ایک لڑکی ایک مرد کے ساتھ آئی، اور اچھا یہ آمنہ عروج نہیں ہے، اور اس کے بعد ایک مرد بھی وہاں آیا۔ ان تینوں نے ہوٹل میں تشدد کیا۔ ڈاکٹر ماہم پرس، بزنس کارڈ اور میری گاڑی لے کر چلی گئی۔ یہ ان کو کوٹ رہے تھے، وہ ڈاکٹر ماہم، ان کا پرس، ان کا بزنس کارڈ، ان کی گاڑی، یہ سب کچھ لے کر چلی گئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نامعلوم شخص نے گن پوائنٹ پر مجھے بے لباس کیا، اور پھر وہاں جو خاتون تھی ان کے ساتھ غلط حرکات پہ مجبور کیا، اور اس دوران جو ایک اور نامعلوم شخص تھا، یہ 3 لوگ تھے، وہ ویڈیو بناتا رہا۔ ایف آئی آر میں یہ بتایا گیا کہ ملزمان بعد میں ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے عوض ان سے مانگ رہے تھے 30 لاکھ روپے تاوان۔ پولیس نے، انہوں نے درخواست دی۔ اچھا یہ انہوں نے بڑی ہمت کا کام کیا، کیونکہ جب کسی شخص کی ویڈیو بن جائے تو وہ بیچارہ منہ چھپا رہا ہوتا ہے، وہ پولیس کے پاس نہیں جاتا۔ پولیس کہتی ہے آ جاؤ تو وہ نہیں جاتا، پھر پولیس کہتی ہے آ جاؤ، پھر وہ جاتا ہے پولیس کے پاس، اور وہ جا کر پھر پولیس کو جب بتاتا ہے، میڈیا میں آتا ہے، تو وہ عجیب و غریب کہانیاں سناتا ہے۔ لیکن انہوں نے خود ہمت کا کام کیا، ویڈیو بن جانے کے باوجود انہوں نے مقدمہ درج کروا دیا۔ تو اب پولیس یہ بتاتی ہے کہ ان کی شکایت پہ مقدمہ ہم نے درج کر لیا ہے۔ دونوں خواتین ماہم اور عروج دونوں گرفتار ہو گئی ہیں۔ اور جو ہنی ٹریپ کے دوران پولیس نے بتایا ہے کہ بندہ ویڈیو بنا رہا تھا، وہ شخص ڈیپٹی اٹارنی جنرل پاکستان ہے۔ ایک بندے کو مار پیٹ کے، تشدد کر کے اس کی برہنہ ویڈیو بنانے والا، پولیس بتا رہی ہے کہ وہ ڈیپٹی اٹارنی جنرل پاکستان ایڈوکیٹ جاوید قصوری تھا۔ اب ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر یہ تصدیق کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ڈیپٹی اٹارنی جنرل پاکستان جاوید قصوری کو ہم نے حراست میں لے لیا ہے، اس سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے، اور ہنی ٹریپ کرنے والی خواتین یہ ریکارڈ یافتہ مجرم ہیں۔ یہ عجیب و غریب کمال ہو رہا ہے پاکستان میں، سرکاری افسر، ڈیپٹی اٹارنی جنرل، اور وہ یہ کمال انجام دے رہا ہے۔ تو پتہ نہیں کس طرح کی حکومت ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح کے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں۔ بندہ پریشانی ہوتا ہے پڑھ کے کہ یہ مطلب اتنی بڑی نوکری، ایک ایڈوکیٹ، اور یہ کام انجام دینا، یہ نکال کے کسی کی گندی ویڈیو بنانا کھڑے ہو کے اپنے ہاتھ سے، پتہ نہیں یہ سبھاش گئی ہے یا سنتوش سیون ہے یا کیا ہے، تو اپنے ہاتھ سے کارنامے انجام دے رہے ہیں اس طرح کے لوگ۔ اس کے بعد محسن نقوی صاحب، وزیر داخلہ صاحب، وزیر برائے انسداد منشیات صاحب، اور چیئرمین پی سی بی صاحب، انہوں نے یہ جو بلوچستان کے واقعات ہیں ان پر پریس کانفرنس کی، ایک اسٹیٹمنٹ انہوں نے ٹھیک دیا، اور اسی طرح سے ایک اسٹیٹمنٹ دیا سرفراز بگٹی نے جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے ہمارے یہاں بار بار
کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد نشانہ بنا دیے گئے، پنجابیوں کو مار دیا گیا، یعنی جو گوادر میں مارے گئے حجام وہ، پھر نوشکی میں جو مارے گئے وہ 9 مئی کو، پھر اس کے بعد جو اب مارے گئے ہیں یہ سب کے سب پنجاب سے تعلق رکھتے تھے۔ شناختی کارڈ دیکھ کر، چہرے دیکھ کر، بات کر کے، ان کی گفتگو سن کے پھر شناخت کر کے مارا گیا کہ پنجاب کے مار دو۔ تو محسن نقوی کہتے ہیں کہ یہ حملہ آور ناراض بلوچ نہیں ہیں، یہ دہشت گردیں انہیں بھرپور جواب دیں گے۔ میں نے آپ سے کہا دہشت گرد کی قومیت نہیں ہوتی، مذہب نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، وہ دہشت گرد ہوتا ہے، وہ بلوچی، پنجابی، سندھی، سرائکی، اردو اسپیکنگ کچھ نہیں ہوتا۔ تو محسن نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حملہ آور ناراض بلوچ نہیں ہے، دہشت گرد ہیں، بلوچستان میں حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو بھرپور جواب دیں گے۔ بیرونی عناصر موجود ہیں، ان کی خواہش ہے کہ بلوچستان میں عدم استحکام ہو۔ یہ حملہ ایک دم نہیں ہوا، یہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہوا، جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ دہشت گرد ہیں، ہماری کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی کوئی ناکامی نہیں ہے۔ بلوچستان میں گوادر میں واقعہ ہو گیا، نوشکی میں واقعہ ہو گیا، اب اس کے بعد موسیٰ خیل میں واقعہ ہو گیا۔ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی کوئی ناکامی نہیں ہے، مسلسل واقعات ہو رہے ہیں۔ پھر بھی محسن نقوی صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک کچے کے علاقے کی بات ہے، ہم نے دونوں صوبوں کو، یہ جو وہاں پر ڈاکو کر رہے ہیں، دونوں صوبوں کو آن بورڈ لے لیا ہے اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ دہشت گردی کے واقعات انجام دیے جا رہے ہیں۔ اب محسن نقوی صاحب کر کیا رہے تھے؟ یہ پی سی بی کا پیچھے پاکستان کرکٹ بورڈ کا ان کے بیک ڈراپ لگا ہوتا، فلیکس لگا ہوتا، اس کے آگے بیٹھ کر بات کر رہے تھے، کرکٹ کے مسائل پہ بھی بات کر رہے تھے، کچے کے ڈاکوں پہ بھی بات کر رہے تھے، بلوچستان کے حالات پہ بھی بات کر رہے تھے۔ ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں آؤ ہمارے ہاں، آؤ ہمارے ہاں کے کھیلو، ہمارے ہاں ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، ہماری سرزمین پہ کھیلو، ہمارا پی ایس ایل ہمارے ملک میں ہوگا، ہماری سرزمین پہ کھیلو۔ اور اس کے بعد ہم اپنے پی سی بی کا بورڈ پیچھے لگا کے، چیئرمین پی سی بی صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی دیکھ لیں گے دہشت گردی میں، اس کو بھی دیکھ لیں گے دہشت گردی میں۔ مطلب آپ جو پیغام دے رہے ہیں وہ پیغام کیا جا رہا ہے؟ جو دنیا بھر کے ممالک کور کر رہے ہیں، پی سی بی کا ایونٹ، کھیلوں کی خبریں، وہاں پر صحافی آئے ہوئے ہیں جو اسپورٹس جرنلسٹ ہیں، اور وہاں پر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو دہشت گردی کے لیے وزارت داخلہ کا وہاں پر ہال ہو، پی آئی ڈی ہو، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہو، آپ پی سی بی کا بیک ڈراپ لگا کر کرکٹ پر بھی بات کر لیں، آپ اس کے بعد بلوچستان پہ بھی بات کر لیں، کچے کے ڈاکوں پہ بھی بات کر لیں۔ تو کیا میسج دے رہے ہیں ہم دنیا کو؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ مطلب ایک ہوتا ہے نا سینٹی شوڈ پریویل، عجیب و غریب کام ہے۔ تو محسن نقوی صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا، بڑی محسن نقوی صاحب پر تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، اور درست ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف سے ایک سوال ہو رہا ہے، یہ سوال میں نے فردوس شمیم نقوی صاحب کا انٹرویو کیا، ان سے بھی پوچھا، اور پاکستان تحریک انصاف سے اب یہ پوچھا جا رہا ہے۔ ایک تو معاملہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایکسٹینشن کا، جو تقریباً نظر آ رہا ہے کہ فارغ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن حکومت کی کوشش ہے منصور علی شاہ صاحب نہیں کچھ اور، کوئی تگڑم لڑائی حکومت اور کچھ اور کر لے، منصور علی شاہ صاحب کو روکا جائے۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب سے، جو جیل سے باہر چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب سے سوال ہوا کہ آپ بتائیے ایکسٹینشن کے بارے میں، تو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ہم ہر طرح کی ایکسٹینشن کی مخالفت کریں گے۔ اب جب آپ کہتے ہیں ہر طرح کی، تو بعض لوگ بات کر رہے ہیں آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کی بھی، دور ہے وہ معاملہ، یعنی آرمی چیف صاحب کے، عاصم منیر صاحب کے 3 برس مکمل ہوں گے اگلے برس نومبر میں، تو جو ایکسٹینشن کی ٹینشن ہوتی ہے وہ شروع ہوگی سم ویئر اراؤنڈ جون جولائی اگلے سال، اور اس پر ہم ہلچل دیکھیں گے۔ لیکن ابھی بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ ہر طرح کی ایکسٹینشن کی ہم مخالفت کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف والے اگر پوچھیں اسپیسیفکلی کہ اگر آرمی چیف کا معاملہ سامنے آیا تو وہ اس پر کھل کے جواب نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ابھی یہ معاملہ سامنے نہیں آیا، ہائپوتھیٹیکل ہے، بات نہیں کریں گے۔ تو بات یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی اب یہ خبریں اور زیادہ زور و شور کے ساتھ آ رہی ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی، لیکن اس پہ آپ بات کرتے ہیں، کیٹیگوریکلی بات کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے۔ جواب دیں کہ اگر معاملہ آ گیا آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کا بھی تو کیا کریں گے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ آپ کا جواب ہے، وہاں جواب نہیں ہے کہ ہائپوتھیٹیکل سچویشن پہ بات نہیں کرنی، مفروضوں پہ بات نہیں کرنی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو کلیئر ہیڈڈ ہونا چاہیے، کلیئر ہیڈڈ ہو اور بات کریں کہ جی ایکسٹینشن، اس ایکسٹینشن کو بھی نو کہتے ہیں، اور انسٹیٹیوشن امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اپنا کام کر سکتا ہے، وہ اگلا لیڈر پروڈیوس کر دے گا۔ عدلیہ کے معاملے میں بھی ہمارے سامنے ایک پورا تیار شدہ روڈ میپ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس تاریخ کو یہ چیف جسٹس صاحب آئیں گے، یہ ریٹائر ہوں گے، پھر اس کے بعد یہ چیف جسٹس صاحب آئیں گے، اتنے دن کے لیے آئیں گے، اس تاریخ کو ریٹائر ہوں گے۔ تو اس میں تو کوئی ابہام موجود ہی نہیں ہے، تو کلیئر ہیڈڈ ہونا چاہیے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف بعض معاملات میں کھل کے بات کرتی ہے، بعض معاملات میں کھل کر بات کرنے کے قابل نہیں ہے۔
ہمارے بعض دوست کہتے ہیں کہ یہ کھل کر بات کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا یہ میک شفٹ ارینجمنٹ ہے. یہ لوگ عمران خان جیسے یا عمران خان کے قریب ترین لوگوں جیسے، شاہ محمود قریشی جیسے، یہ لوگ اسد عمر جیسے، یہ لوگ مراد سعید جیسے، علی محمد خان جیسے کلیئر ہیڈڈ لوگ نہیں ہیں، یا عارف الوی جیسے لوگ نہیں ہیں. عارف الوی صاحب بھی بہت کھل کر بات کرتے ہیں. آپ ان کی جا کر ٹویٹس گو تھرو کریں تو وہ اب بھی جس طرح سے کھل کے بات کرتے ہیں. میں نے کہا یہ لوگ وہ نہیں ہیں. تو یہ اس وقت مصلحت کے تمام تقاضوں کے ساتھ بات کریں گے. ان کو بات ایسے ہی کرنی ہے. میں آپ سے عرض کر دوں مزید عارف الوی صاحب کے حوالے سے بھی. عارف الوی صاحب نے ٹویٹ کیا اور کہتے ہیں بلوچستان سے بہت پریشان کن خبریں آ رہی ہیں اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میرا صوبہ جل رہا ہے. معصوم افراد کے قتل کی میں شدید مذمت کرتا ہوں. ہمیں مل کر مقابلہ کرنا چاہیے، مگر کس کے ساتھ مل کر؟ اکثریت یا تو دہشت گرد ہے یا ڈیجیٹل دہشت گرد، بالخصوص ہمارا مقید. پھر وہ عمران خان صاحب کو ٹیگ کرتے اور 90% پاکستانی. اگر کسی کو میری بات پر شبہ ہے تو تھانوں کے روزنامچوں، عدالتی کارروائیوں اور ٹی وی کے مباحث پر غور کر لے. ویسے اخبار تو اب کوئی پڑھتا نہیں اور ٹی وی دیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے لوگوں نے. اقبال نے کیا خوب کہا کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. اب سوشل میڈیا ہی سچا عقل مند خود جھوٹ کو الگ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ بند کر کے جھوٹ سچ سب کوڑے دان میں ڈال دو گے تو کھوپڑی خالی رہ جائے گی اور فضول آوازیں گونجتی رہیں گی. صبح شام عمران خان کا نام لیے بغیر اس کی برائی کرنے سے، ولایتی حکیم کے ایکسپائرڈ نسخوں پر عمل کرنے کے باوجود اس کا ہی راج ہے. مان لو کہ حکیم جی کی دوا کی تاثیر الٹی نکلی ہے تو بھائی جان آپ کے بس کی بات نہیں ہے. پاکستان میں معاشی اور سیاسی عدم استحکام عروج پر ہے. بلوچستان جل رہا ہے. توبہ کرو اور گھر جاؤ. کوئی اور حل ہے تو بتاؤ، وہ سن لے گا اور میرا وعدہ ہے راستہ بھی دے گا. عارف الوی صاحب نے یہاں اپنا ٹویٹ ختم کیا ہے اور یہ بات عمران خان صاحب کی ہو رہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی. ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے. ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں. ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ.